परेशानियों और पे दर पे मुसीबतों के शिकार बेचारे लोग अपने मसाइल के हल के लिए उलमाए कराम या औलिया अल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नौसरबाजों ने लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए अपनी दुकानदारी चमकाना शुरू कर दी है। अब हमें हर गली मोहल्ले में ऐसे जाली आमिल मिल जाते हैं जो रातों रात अमीर शौहर को बीवी के ताबे, शादियों में बंदिश और तमाम मसाइल का हल एक ही तावीज से कर देने का दावा करते हैं। इन जाली आमलों का तरीका वारदात इतना ज्यादा पुरकशिश होता है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ सब इनकी बातों में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी गवा देते हैं। पहले तो ये जाली आमिल मासूम लोगों को सिर्फ लूटा करते थे, लेकिन अब नाजायज कब्जों और कत्ल डकैती जैसी संगीन वारदातों में भी मुलव्विस हैं। ऐसा ही एक वाकया सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पेश आया, जिसमें एक जाली आमिल ने लेस्को के एक मुलाजिम को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया, जो कि मौके पर ही दम तोड़ गया और उसकी अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर एक पुलिस एहलकार और एक महकमे का मुलाजिम भी शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला ये जाली आमिल 35 साल से वापडा की जमीन पर नाजायज काबिज था। आसिफ आचू 302 उर्फ बाबा आची पहलवान नामी ये शोबदाबाज खवातीन को दम दरूद के अलावा तावीज भी दिया करता था और एक आस्ताना चला रहा था। इस शख्स का इतना रोब दबदबा था कि महकमा तो क्या, पुलिस भी इसकी मुजरिमाना हरकतों पर कोई एक्शन लेने से खौफजदा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन, हज़रत नबूवत का 12वां साल था और हज़रत मुआज़ बिन जबल की उम्र रज़ियल्लाह की तकरीबन 18 साल थी जब आपने इस्लाम कबूल किया। और फिर यमन, जो आज हमारे सियासी बहरान का एक अक्स है, इसका गवर्नर बना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने भेजा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मास, क्योंकि उम्र छोटी थी, जब मुकदमा आएगा तुम्हारे पास, तुम काजी होगे तो तुम कैसे फैसला करोगे? कहा या रसूलल्लाह, कुरान से। कहा अगर कुरान से तुम्हें हदायत ना मिली, तुम्हें रोशनी ना मिली, तुम्हें उस मौजू के मुताबिक बात ना मिली, क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह, सुन्नत से। कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर इससे ना मिली, कहा फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। इज्तिहाद को मैं अपनी दानी से कह रहा हूँ, मैं इसको एक थिंकिंग प्रोसेस समझता हूँ। सुन्नत और कुरान के शेडो के, इसके दरमियान में रहते हुए इंसान अपनी जिद्दोजहद करता है, सोचता है, ये इज्तिहाद है। कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने मुझे कितने अच्छे काजी दिए हैं, और कहा कि या रसूलल्लाह, जब मैं ये करूँगा तो मैं इसमें कसर कोई नहीं छोड़ूंगा। ख़वातीन हज़रात, हम ये हदीस पढ़ते हैं, हम इस पर आंसू बहाते हैं, हम यमन के इस गवर्नर को दुआ देते हैं कि क्या खूबसूरत हमें सबक देकर क्या, लेकिन जब फैसला करने की बारी आती है तो फिर भगवानपुरे के इस मुर्शद जो है, उसकी गोली को हम तबर्रुक नहीं समझते, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। मेरे साथ आज 4 मेहमान हैं और इनसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो आमिल क्या चीज़ है, एक ये जो दुकानदारी हमारी शुरू होगी बहुत सी दुकानदारियों के साथ, इसमें से सही और गलत का फैसला जो है वो किस तरह किया जाए। इंतहाई ममनून, पहली दफ़ा मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं मुसद्दक शाह साहब। मुसद्दक साहब अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। और इंतहाई ममनून हशाम आपका, आप तशरीफ़ लाते हैं और आपसे यकीन कीजिए कि जो तालीम होती है ना, उसको मैं वापस जाके भी दोबारा से रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। और इंतहाई मोहतरम अब्दुल्ला भट्टी साहब, हज़रत आपको कौन शख्स है जो पाकिस्तान में नहीं जानता, बहुत मेहरबानी। और ख़वातीन हज़रत कराची में हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला बाबा। अगर इजाज़त हो तो अब्दुल्ला बाबा से बात शुरू करूँ। अब्दुल्ला बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, आपने पैकेज देखा, ये आपके सामने है। मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है कि 35 साल से एक आदमी जो है वो मुर्शद पाक है, वो तावीज़ दे रहा है, लोगों पे दम कर रहा है, वहाँ पे प्राडोस की लाइनें लगी हुई हैं, हुकूमती सतह से लेके उमरा से लेके तालीम याफ्ता से लेके हर शख्स जो है वो उसके मुरीदों में से है। तो फिर उसने जब गोली मारी तो इस गोली को भी हमें तबर्रक समझ के ले लेना चाहिए था, फिर इसको हमने कातिल क्यों बना दिया? ये इतना बड़ा तजाद इस माशरे में कैसे है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप जब बात कर रहे थे तो आपने बात में ये बात कही कि आमिल के मफ़हूम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं मफ़हूम ये बयान करता हूँ कि आमिल, आलिम और मौलिज, ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। आलिम जो दीन, कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें तालीम देता है वो आलिम कहलाता है। मौलिज जो इलाज करता है, और आमिल जो अमल करता है
یعنی یہ 3 الگ الگ کیٹیگری ہیں. میں اپنے نالج کے حساب سے بات کرتا ہوں. رہا مسئلہ جس نے یہ گولی ماری اس کو تبرک کے طور پہ ہم نے اس کو کیوں نہیں مانا. شیطان کسی وقت بھی کسی بھی انداز میں ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. 35 سال سے ایک انسان جو ہے وہ علاج کر رہا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے یا لوگ اسے صحتیاب یا فیضیاب ہو رہے ہیں, لیکن عین وقت پہ وہ ایک ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کی تمام پچھلے کارنامے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. آیا اس نے ایسا کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا باتیں تھیں, کس وجہ سے ایسا کیا, یہ کہنا میرے لیے تو کافی مشکل ہے. لیکن کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کسی اچھا یہ فرمائیے اجاز بابا, یہ بتائیے کہ آپ کراچی میں کیونکہ رہتے ہیں اور آپ ماشاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہت سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں, آپ کو کراچی میں لگتا ہے کہ جتنی یہاں پہ دکانداری کا میں لفظ جو ہے وہ ضمناً استعمال کر رہا ہوں, جتنے بھی یہاں پہ آستانے ہیں وہ سارے صحیح ہیں, ان میں کوئی غلط لوگ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آستانہ کہنا بڑا عجیب سا لفظ ہے آستانہ, اور یہ لوگ جو دکانداری سجا کے بیٹھے ہیں وہ یقیناً آستانے ہیں, اور اگر کوئی اس سے مالی فائدہ لیتا ہے اور اس کا مقصد ہی صرف پیسہ کمانا ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ایسا کام نہیں کرتا, اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے ہماری مرضی کی بات جو ہے وہ پوری کی جائے. مثال کے طور پہ من پسند شادی جو ہے, آپس میں اختلافات پیدا کرنا یا کسی کو اپنے محبوب بنانا, یہ وہ الفاظ ہیں. یہ سارا کام عامل کا ہے, یہ عامل لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, یہ عامل کا کام ہے, یعنی عمل کرنے والا عمل کرتے ہیں, عامل کرتے ہیں. یعنی اچھا مجھے ایک بات اور بتا دیجیے, عمل جب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں عامل, تو یہ عمل کیا چیز ہوتی ہے, کس چیز کا عمل؟ یعنی ہر وہ ایسا کام جس کے ذریعے کسی کی مرضی کی بات پوری کی جائے, اور پوری کرنے والا جو ہے کیا عمل, ایک مثال دیجیے مجھے, مثال کے طور پہ ابھی جب آپ پیکج چلا رہے تھے تو آپ نے پیکج میں وہ سب کچھ دکھایا جو کسی کی مرضی کی بات کو پورا کیا جائے, وہ عمل کرواتا ہے. یعنی آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اور میں کہتا ہوں ہاں جی میں یہ کام کر دوں گا, ایک عمل کر دوں گا, آپ کی مرضی کی بات پوری کر دوں گا, یہ جادو کے زمرے میں آتا ہے. نہیں وہ کرتا کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے جس سے وہ مرضی پوری ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور کسی کی بات کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی کی بات کو پورا کرتا ہے, تو یقیناً وہ شرکیہ اور غلط کلام الفاظ استعمال کرتا ہے, اور اس سے اس شخص کی جو اس کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے. عبداللہ صاحب وہ دعا بھی تو کر سکتا ہے نا, دیکھیں جو پیکج آپ نے چلایا اس میں دعا کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا, وہ تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہے جو دعا کے لیے استعمال کیے جائیں. دعا کے لیے تو وہ کام استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی مریض بیمار ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے, کوئی کسی کی روزی. اچھا میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں عبداللہ بھائی, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, بھٹی صاحب میں اس بات سے نا ذاتی طور پہ میں انتہائی اختلاف کرتا ہوں کہ عامل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور مولد جو ہے وہ الگ چیز ہے, اور جو مذہبی آدمی, ہر چیز جو ہے یہ اس طرح سے الگ الگ میرے خیال میں شاید ہو نہیں سکتی. مجھے یہ فرمائیے کہ آج لاہور کے اندر بھی آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی ہوتا تھا تو وہ تعویذ بھی دیتا تھا, تو وہ اس پہ اللہ کا کلام لکھا ہوتا تھا, وہ دم بھی کرتا تھا, تو وہ تلاوت کلام پاک کرتا تھا. آج بھی بہت سے ہوں گے, لیکن ابھی 15-20 سال میں اگر پیچھے دیکھیں تو ہمارے یہاں جو ترقی ہوئی ہے, یہ دکانداری جو ہے یہ باقاعدہ ایک کاروبار بھی بن گیا ہے, اور اس کے لیے میں نے بہت سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں علماء کرام بھی اور صوفیاء کرام بھی, میں یہ انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں دونوں لفظ, ان کی اپنی مارکیٹنگ ٹیمز ہیں, ان کی اپنی جو ویب سائٹس ہیں اس پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. برطانیہ اگر نہ ہو اور فنڈ نہ کرے پاکستان کے صوفیاء کرام کو, پیروں کو, مرشدوں کو, پاکستان میں یہ شاید انسٹیٹیوشن آدھا بھی نہ چل سکے. حضرت یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلی بات جو ہمارے عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ عمل کچھ کوشش کرتا ہے, تو میں ان سے یہ اختلاف کروں گا کہ کوشش اسی کی بارآور ہوگی جو قرب الہی رب کے قریب ہوگا. اس کائنات کا بادشاہ میرا رب ہے, پتہ پتہ ذرہ ذرہ اس کی حکومت میں اس کے حکم ایکچولی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی کوششیں بھی ہوتی ہیں جو کہ خدا کے قریب کی نہیں, شیطان کے قریب کی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ آپ جو برطانیہ کی بات کر رہے ہیں, ابھی میں بھی اتفاقاً 1.5 ماہ وہاں پہ رہ کے آیا ہوں, تو مجھے یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کلچرڈ لوگ ہیں. تو میں ایک جگہ پہ گیا تو 400 بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو جب وہ فنکشن ختم ہوا نا تو مجھے انہوں نے کچھ پیسے دیے. میں کہ کیا ہے, کہ یہ سارے 200 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ دے کے بیٹھے ہوئے تھے سارے. یعنی کہ وہاں پہ جو عملوں والی بات کر رہے ہیں کہ ایک عمل یہاں پہ جو 20 سال میں کماتا ہے وہاں جا کے 2 دن میں وہ کما لیتا ہے. اب یہ جو آپ نے ہمیں یہ پیکج دکھایا, اس پیکج میں یہ ہوا ہے کہ سوسائٹی جو ہماری یہ مختلف خوفوں کا شکار ہے, عدم تحفظ کا شکار ہے, جہالت کا شکار ہے, یہ سارے شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں.
جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اچھا جو پراڈو وہاں پر لے کر جاتا ہے اس بابے کے پاس اس کو تو شارٹ کٹ نہیں چاہیے نا, اس کے پاس تو روٹیاں زیادہ ہیں. آپ بلال بھی حیران ہوں گے جب الحمدللہ میں پچھلے 20 سال سے یہ پریکٹس کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں بلا معاوضہ کر رہا ہوں, تو مجھے یہ وہم تھا یا غلط فہمی تھی کہ اس لائن میں جاہل اور کمزور طبقے آتے ہیں. حیرت والی بات یہ ہے کہ جب اس لائن میں آیا تو پڑھے لکھے اور بڑے سے بڑا بندہ, بڑا لوگ, ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے کلچر ہیں, ان کے اپنی پرابلم جن کی وجہ سے آتے ہیں, ان کی پرابلم کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. اب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ ہے خاص وضاقتہ بنا لیتا ہے, چولے بنا لیتا ہے, کوئی لمبے بال رکھ لیتا ہے اور وہ اپنی ٹیم رکھتا ہے, وہ ٹیم سوسائٹی میں موو کرتی ہے 30% پہ 35% پہ, وہ جھوٹی نام نہاد کرامات, اسی طرح جس طرح کہ میڈیکل ریپ جو ہے وہ اپنی میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بیچتا ہے. اچھا وہ کرامات کی ایک لمبی لائن لگاتی ہے. گھروں میں جو نوکرز ہمارے کام کرتی ہے وہ ساری ان کا حصہ ہے. 70% نوکرز میڈز ہمارے گھروں میں کام کرتی, وہ خود ہی خون کرائیں گی, خود ہی پانی کے چھٹے کرائیں گی. کرمنل ایکٹ ہے. حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ یہ تبدیلی معاشرے میں چلے جہالت کی وجہ سے آئی, کسی وجہ سے آئی, اب تو سکول زیادہ ہیں, یونیورسٹیاں زیادہ ہیں, کالج زیادہ ہے, تعلیم کا ریشو زیادہ ہے, لیکن یہ جہالت پھر بھی آئی ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یقین کی کمزوری ہے. میرا ایک خیال ہے, انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں کوئی پیر کوئی مرشد بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مرید کے دل میں خوف نہ ڈالے. جب تک خوف نہیں ہوگا میں دوبارہ اپنے مرشد کے پاس جاؤں گا نہیں. یہ خوف کا کھیل ہے, جبکہ دین جو ہے یہ بے خوفی کی طرف لے کر جاتا ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پکڑا جائے وہ جیلی ہے, جو نہیں پکڑا گیا وہ اس وقت تک اصلی رہنا جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے یہ جس قسم کے اشتہارات دے رہے ہیں, ان کے اوپر جو الفاظ ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی علم والا بندہ نہیں. لکھا ہوا ہے بہو کو تابع کرنا یا ساس کو تابع کرنا یا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ کس علم کے تحت ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کی جو نشانیاں علم تو چھوڑ دیجئے, کس اخلاق کے تحت ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں, معاشرے کے اندر صرف ایک بات اگر عام ہو جائے نا کہ ولی اللہ, جو بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتا ہے نا وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلی ولی اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. یعنی جو خود اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے جس نے وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہو, وہی بات, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کیا ان کی وضاقتہ شرعی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیا وہ نمازی ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, کیا ان کو طہارت کا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو جتنا گندا بندہ ہے, جو بندہ جتنا طہارت سے دور ہے اتنا بڑا ولی اللہ اگر بن جاتا ہے تو یہ معاشرے کا المیہ ہے. اور یہ جو بندہ ہے اس نے قتل تو اب کیا, والفتنہ اکبر من القتل, فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یہ جو معاشرے میں اصل میں باتیں پھیلا رہا ہے یہ کالا جادو کے ماہر ہوتے ہیں, یہ کاہن ہوتے ہیں, نجومی ہوتے ہیں, عراف ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس جانے والے کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی. حضرت ایک لمحہ حضرت یہ فرما دیجئے کہ کالا جادو لاہور میں ہو رہا ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں. جی یہ کالا جادو جب ہم کہتے ہیں کہ کالا علم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اپنی کلام ہے, ہمارے سے اسے کوئی تعلق, ہمارے سے مراد ہے دین سے اس کا دین کوئی. اچھا مجھے ایک جواب دیجئے, بڑی ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے شاہ صاحب. جی بسم اللہ. آپ سارے لوگوں کو جانتے ہیں جتنے بھی پریکٹسنگ پیر ہیں, جی آپ نے کتنے لوگ جو ہیں وہ واقعی صحیح دیکھے ہیں؟ میں نے ایک بھی صحیح نہیں دیکھا جی, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے ہر گھر میں جہاں گھر میں مثلا جو آستانے بنے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون لوگ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں, لوگوں کو یہ پاگل بناتے ہیں. ہماری قوم ایسی ہے, غربت ہے, یہاں مہنگائی ہے, کچھ لوگوں کو تکلیفیں یہ ہیں کہ ان کا ایک ٹائم کا کھانا پورا نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کو جی یہ سایہ ہوا ہے یا آپ کو تویز ہوئے, وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارا کہتا ہے اچھا جس کو ہم کہہ رہے ہیں, مجھے عبداللہ بابا یہ نہیں بتا رہے کہ یہ عامل ہیں, یہ عمل جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل اس چیز کا نام ہے کہ عمل جو اس نے کیا ہے, جس چیز کا کیا عمل قرآن پاک سے کیا ہے. عمل سے مراد مثلا قرآن میں سورہ اخلاص ہے, سورہ اخلاق سے کیا ہے. میں اس کو پڑھا کروں, میں اس کا عامل ہوں؟ نہیں, اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کو بہت سی چیزیں دینی پڑتی ہیں. مثال دیجیے مجھے. مثال کے طور پہ میں نے ایک عمل کیا ہے, وہ عمل 3 سال کا ہے. وہ کیا عمل؟ مثلا سورہ اخلاق سے کر لیں, سورہ مزمل کر لیں, یاسین کر لیں. پڑھنا ہے میں نے جی بیٹھ کے پڑھنا ہے, ایک ٹائم میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اچھا 40 دن پڑھنا ہے. وظیفہ ہو گیا, وظیفہ ہو گیا جی. اپنے گرد دائرہ لگانا ہے, دائرہ لگانا ہے, بیٹھ کے پڑھنا ہے, کسی کلام کا دائرہ لگانا ہے, جیسے کہنا چاہیے نا باندھ کے پڑھنا ہے. جی باندھ کے پڑھنا ہے, جی باندھ کے پڑھنا. اس سے کیا حاصل ہے؟ اس سے حاصل ہے اگر تو وہ بال مکمل پڑھ رہا ہے تو ٹائم پورا ہو گیا تو مکمل کسی سامنے آئے گا. یہ میرا مشاہدہ ہے. موکل سے مراد موکل جو اس کے تابع ہے, جو اس کا موکل ہے. اب قرآن میں ایک ہی سورت ہے, سورہ جن جو با موکل ہے, باقی موکل بنانا پڑتا ہے.
اور تو کوئی بامقل نہیں ہے. اچھا یہ کسی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے جو ہم نے سٹڈیز کی ہیں یا پڑھا ہوا ہے, یہ جو کالے علم کا جو معاملہ ہوتا ہے نا سارا, وہ یہ ہے کہ شیطان کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے, وہ اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اور اس کے جو طریقے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہیں. میرے خیال میں اگر پبلک کو بتایا جائے یہ کچھ بات ایسی ہوگی کہ نعوذ باللہ سورۃ فاتحہ کو اگر اس طرح اس عمل میں الٹا اور نعوذ باللہ جو ایک عام مشہور طریقہ ہے, عام سب سے آسان جادو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایسی بے حرمتی کی جائے تو جادو ہو جاتا ہے یا اس کا کسی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. یہ تو نہایت شیطانی عمل ہے نا کہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کی جائے. بٹی صاحب یہ معاشرے کے اندر جو ایک ہم نفسیاتی پہلو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارا صورتحال ہو رہی ہے, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کیا کمی ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پہ نا 60 سال پہلے ایک ہندو کلچر کے تحت ہم یہاں پہ رہے ہیں, اور ہماری مائیں, دادیاں, چاچا, ہمیں سارے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ سارے اس کلچر کے حصہ تھے جو توہم پرستی تھی. دوسری بات, ایک بڑی خوبصورت ہم بات آپ کر رہے تھے کہ عمل, میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی بندہ عامل ہے اور وہ اتنا با اثر کن فیکون کے مقام پہ چلا گیا ہے کہ کسی بندے کی زندگی کو وہ چینج کر دے. دوسری بات ہے ناکامیاں, مختلف خوف جو ہے نا, ناکامیاں ہیں مختلف, مثلا بچہ ایگزام میں پاس نہیں ہو رہا, بندہ دوسرے کام ہو رہا ہے, یہ ہمیں عاملوں کی بات نہیں کرتے. جو روحانی عامل ہے وہ پھر کون ہے؟ وہ ابھی بتاتا ہوں, وہ جو عمل ہے نا, وہ عمل آپ کو آپ کے اندر نا ایک خواہش پیدا کرتا ہے کہ تمہارا جو ڈریم ہے, تمہارا جو خواب ہے, تمہاری جو خواہش ہے میں اس کو پورا کر سکتا ہوں. اس پورا کرنے کے لیے پھر ڈرامے کی ایک لمبی لسٹ ہے, یہ میں صدقے دوں گا, یہ میں کڑھائیاں دوں گا, یہ میں پڑھائی کروں گا, میں نے 21 سال بیٹھا ہوں, 40 سال بیٹھا ہوں. نوری علم والا بھی یہی کرتا ہے. دوسری بات نہیں, اگلی بات, دوسری بات, یہ جو سلسلہ میں معذرت کے ساتھ کہ میں نے موکل پکڑ لیا, میں جن پکڑ لیا, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. سیدھی سی بات ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر کسی بندے نے موکل پکڑ لیا, جن پکڑ لیا, وہ تو خود بادشاہ, پیسے کو لے رہا ہے لوگوں سے, وہ تو خود بادشاہ ہو گیا, وہ تو خزانوں کے بادشاہ ہو گیا. جہاں ان کی مرضی بات چلا جائے, جہاں سے مرضی لے آئے, بادشاہ کو گھر بلا لے, کسی ایکٹر بڑے کو گھر بلا لے, سیلیبریٹی کو گھر بلا لے, کسی انڈسٹریلسٹ کو گھر بلا لے, وہ پیسے چھین لے گا. یہ باتیں ساری یہ کہ ہم جب ایک پریشان بندہ شارٹ کٹ کے علاج میں ہمارے پاس آئے گا, وہ ہم سے ایک پاور مانگتا ہے کہ کوئی ایسے پاورفل بندہ ہو جو میری خواہشوں کو حقیقت کا روپ دے. جب آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے پاور دیں, تو آپ کے پاس وہ پاور ہوتی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں؟ نہیں ہوتی. وہ ایک ازیوم کر کے ایک غلط فہمی کا شکار ہو کے انہوں نے وہ ایک فضا کریٹ کر. پھر ایک ادب سے سوال کرنا پڑے گا, روحانیت کا سلسلہ. میں ایک سوال کر لوں, میں بڑی معافی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرشد بھی اتنا ہی مجرم ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی نہیں, اگلی بات لیکن وہ وہاں کرسی ڈال کے بیٹھا. اگلی بات آپ یہ کریں گے, نہیں پہلے ہم ڈویژن یہ کرنی پڑے گی مرشد کیسا ہے. اوریجنل مرشد ہے, 2 نمبر مرشد ہے. اگر اوریجنل صحیح ہے, کوئی ایسا مرشد آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو 2 نمبر کہتا ہے؟ میں نیک بندے ایسے بہت سارے, ہر مرشد دوسرے کو 2 نمبر کہتا ہے. بھائی جس مرشد کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو, جس مرشد کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو, اس کو سجدہ ہو رہا ہو, اس کے پاؤں چومے جا رہے ہوں, آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر شرعی مرشد ہے. پہلے ہمیں ڈویژن کرنی پڑے گی, کامل مرشد, وہ مرشد جو اللہ کے بہت قرب میں ہے, وہ اتنا اللہ کے قریب ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے لائے ہیں. انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے, تابع نہیں ہے, صرف اس حد تک ہے کہ میں آپ کو کہوں بلال بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اولیاء اللہ کا اگر کوئی کام دنیا میں ہے نا, وہ یہی ہے کہ انسان ان کے پاس جا کے میرے لیے دعا کر دے. 35 سال ایک آدمی کی پوجا ہوئی ہے, اس نے ایک سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جب اس کو پکڑا گیا, اس کے پاس 5,000 کارڈ تھا جو کہ وہ دے رہا تھا تھا روز کو 200-300 کارڈ روز لوگوں کو بانٹتا تھا. اس پہ سیاسی جماعت کا لوگو لگا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی تیر رکھے ہوئے ہیں. اس بات پہ کسی کو اختلاف ہوگا. خواتین جی میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ بٹی صاحب ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے محلوں کے اندر پرائیویٹ پیر رکھے, اور میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں جو کہ انتہائی جاہل اور بدبودار انسان ہے, اور وہ ہمارے ایک انتہائی بڑے سیاستدان کے پیچھے عدالت میں کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں اگلے 5 سال جو ہے وہ بھی دلا سکتا ہوں. تو وہ تو سیاستدان عقل مند تھا, اس نے کہا کہ مجھے اگلے 5 سال نہیں چاہیے. یہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نفسیاتی پہلو بہت بڑا نہیں ہے. ہندو ہم ہیں, وہ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اس دور میں سے یونیفارم بڑا تگڑا ہو گیا ہے, حجاب آ گئے ہیں, ہمارے پہنچے اونچے ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ جا چکا ہے. جس وقت سے مسجدیں پکی ہوئی ہیں نا, ایمان کچے ہوئے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی نا, تب ایمان بہت پکے تھے. وقفہ لوں چھوٹا سا, پھر واپس آتا ہوں. خواتین حضرات ہمارے ساتھ مہمان بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, بہت سے بچے اور بچیاں بھی ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے تجربے میں ایسے کیا معاملات ہے. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ये जो हज़रत हैं, इनकी जो खूबसूरती है वो आपके सामने है। ये लाल किला इनके दरबार का नाम है और इन्होंने अपने आप को जो कहा है वो अच्छी मेला 302 दिल, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और जैसे मर्जी कातिल हों, लेकिन इनके महल्ले से जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने फरमाया कि ये इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत इंसान है। वो जो मुरीद होता है ना, वो अपने पीर को उड़ाता है। मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग को भी जानता हूँ जिनसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना हज़रत, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो शरारतन उनके पास गए और तब टुलिंटन मार्केट हुआ करती थी जो अब के गैलरी बन गई है। मैंने वहाँ पे उनको चर्च के भरे हुए सिगरेट बेचते हुए अपनी आंखों से देखा है और हमने शरारतन उनसे चर्च से भरा हुआ सिगरेट खरीदा हुआ है। लेकिन आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक हमारे हाकिम ने बाहर से आना था तो उनसे इजाजत ली कि कौन सी फ्लाइट पे और किस टाइम पे आऊं। जब उन्होंने इजाजत दी तो उन्होंने वो फ्लाइट ली और वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। चर्च बेचने वाला अगर इतना बड़ा पीर पाकिस्तान में बन सकता है तो ये आदमी जो है, ये तो सिर्फ कातिल है, ये तो छोटा सा आदमी है। वो जो कत्ल करना है वो इतना बड़ा नहीं, वो जो फितना है वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हजरत, एक अदब से बात पूछूंगा, जब हमारे यहाँ आप ये देखते हैं जनरली, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप इनमें सबसे ज्यादा क्या चीज कमी देखते हो? ये क्या कर रहे होते हैं? कमी किस चीज की होती है? लोगों को गलत फहमी दे रहे होते हैं या वाकई ईमानदारी से बेईमानी कर रहे होते हैं? क्या क्या हो रहा होता है? पहले बात तो ये, इनके अंदर ईमान की कमी है। ईमान बड़ा कमजोर है इन लोगों का, मुर्शिदों का जो कर रहे हैं, जो आसानी बनाकर बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये अमल वाला तो इनको आता कौन नहीं है। जाकर बिलाशक उससे पूछ लें जी, छोटी सी सूरत है, सूरह कौसर सुना दो, वो नहीं सुना सकता। सूरह बनास किसी को नहीं आती। किस चीज की ये मुसलमान है? दावे तो इतने करते हैं, अपने घर में खुद पानी नहीं ये पी सकते और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। लोगों को मसाइल करते हैं। शाह साहब, एक कॉलर है, कॉलर से बात कर लूं, फिर बच्चों आपकी तरफ आता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से गजाला बात कर रही हूँ। जी गजाला, खैरियत से हैं? मेरा सवाल आप सबसे एक है कि हमारे ही बीच में से बहुत सारे लोग आमिल बाबाओं और पीरों के पास जाते हैं अपने मसले सुलझाने के लिए। तो अगर ये लोग दावा करते हैं कि ये इनके मसले सुलझा सकते हैं या ये दावे करते हैं कि जी आप एक दफा आए और आपका काम हो जाएगा, तो फिर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला के होने या ना होने का क्या फर्क पड़ता है? क्या पढ़ा लिखा सवाल किया आपने गजाला, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। बटी साहब, आपकी तरफ ये सवाल। हमारी बहन ने बड़ा खूबसूरत बात की है। मसला ये कि जब सोसाइटी में जहालत और डिप्रेशन आएगा और डिप्रेशन के बाद जब बहुत सारी नाकामियों से दो चार होते हैं बंदे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली किसी शॉर्टकट, किसी सुपरमैन की तलाश में निकल पड़ते हैं। बटी साहब, हम साइको एनालिसिस ना करें। नहीं, गजाला के सवाल पे आए। उसी पे गजाला के सवाल। सोसाइटी में दो लोग हैं, एक बंदा ऐसा जो शेयरिंग पे बिलीव ही नहीं करता, कहता है मैंने किसी से शेयर नहीं करना, जो अल्लाह कर रहा है मैं उसको, मेरे अमाल के मामला थे। एक बंदा जो है वो शेयरिंग पे बिलीव करता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा, ऐसा बुत, ऐसा लिसनर चाहिए जो मेरी बात सुने और बात सुनने के बाद मुझे सोल्यूशन दे। साहब, गजाला का जवाब, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। इस कायनात में रब्बे जुल जलाल की हकमियत हर जगह, लेकिन कुछ ऐसे इंसान जो अपनी इबादत, रियाजत, मुजाहिदे से रब को राजी कर लेते हैं। बट साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे भी मुर्शिदों के अंदर सियासत आ गई है? सवाल चना कर दे उन्होंने, बात जो है ना वो गंदुम ही करनी है। हजरत क्यों? अगर खुदा क्या कर रहा है इसका जवाब दे। अगर वो उसी ने करना है तो अल्लाह क्या कर रहा है? इसका जवाब बार बार मुर्शिदों का जिक्र कर रहे हैं। आप कहें कि नाम नेहाद झूठे मुर्शिद, तो सच्चे की मुझे डेफिनेशन बताएं। हमारी तारीख के औराक भरे पड़े ऐसे नेक लोगों से जिन्होंने सर, हर आदमी लाहौर और कराची के अंदर जो है ना वो बनना चाहता है जो अली हजवेर हैं। वो क्लेम कर रहा है, कोई आदमी झूठा अपने आप को नहीं कहता नहीं है, लेकिन जो आपको लूट मार कर रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, उसका सवाल बड़ा आला है। मैं इजाज बाबा के पास लेकर जाऊं सवाल, मैं आपके पास आता हूं। इजाज बाबा, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। गजाला पूछ रही है कि अगर इन्हीं ने हल करने हैं सारे मसाइल, तो खुदा ताला जो है वो क्या कर रहे हैं? देखें जी, बात सबसे ये कि हम जब किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं तो हम बहुत सारी उम्मीदें लेके चले जाते हैं कि ये जो है हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम जो बात कहेंगे वो पूरी कर देंगे। उन्हें दीन का मफ़हूम, दीन के मुतालिक इतना इल्म नहीं है। अल्लाह क्या देता है, अल्लाह से हम किस तरह मांगना चाहिए, और जो ये बाबा लोग हैं इनके पास हमें जाके हमें क्या मांगना चाहिए, वो दोनों को नाउज़ुबिल्लाह एक बताइए ना। देखिए, बात यह है कि हमें किसी बुजुर्ग के पास इलाज की नीयत से तो जाना चाहिए। अगर हम उससे कहते हैं कि बाबा तू औलाद दे दे, बाबा तू फला काम कर दे, जो इख्तियार अल्लाह का है। बात नहीं, शिरकिया बात नहीं, नहीं वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये बाबों की आखिर दुकानें हैं, यहाँ पे क्लाइंट जा रहे हैं, ये यहाँ पे कपड़ा बिकेगा, बात तो ये है कि जब हमारा ईमान कमजोर, यहाँ पे बाबे बैठे कुछ बेच रहे हैं ना,
دیکھیں بیچ وہ لوگ رہے ہیں جو اپنی مرضی کی بات منوانے جاتے ہیں. شروع میں جو بات میں نے کہی تھی وہ بات کٹ گئی. ہم ان باباؤں کے پاس جاتے ہیں جن سے ہم اپنی مرضی کی بات پوری کرواتے ہیں. ہمیں کسی کے اوپر کچھ کروانا ہو, کوئی مرضی کی بات اگر میں نے ماننی ہے تو میں بابے کے پاس جاؤں گا کیوں؟ تو بات تو وہی ہوگی نا کہ ہم خود غلط ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اچھا بابوں کی مارکیٹ بنی رہے میں غلط ہوں بھائی؟ بابوں کی مارکیٹ ہے, گھاس ہوگا تو گھوڑا گھاس کھائے گا نا. تو بات یہ ہے کہ ہم ایسے باباؤں کو پہلے پہچانے, تو ہم ان باباؤں کے پاس جانے سے پہلے اس کا مطالعہ تو کریں. ہم دیکھیں تو کیا اس قابل ہے, یہ ہماری خواہش کو پورا کر سکتا ہے. اگر ہم اس سے ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں, وہ کہتا ہے ہاں میں کر دوں گا, تو وہ بابا تھوڑی ہوا, وہ تو عامل ہوا. وہ عمل کر کے آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے, تو وہ عامل کہلایا. جائز اور ناجائز جو ہے نا, جائز اور ناجائز کا بھی فیصلہ جو ہے نا, وہ جو بہو ہوگی وہ کہے گی کہ ساس مر جائے یہی جائز ہے. دیکھیں جائز کہاں سے ہو گیا, کہاں سے ہو گیا؟ جائز اور ناجائز کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ غلط کام, غلط بات جو ہمارے دین کے منافی ہے, جو جس کام سے میرا رب جو ہے ناراض ہوتا ہے, وہ کام اچھا کہاں سے ہوا؟ کیسے ہے؟ اگر دین کے منافق ہے مطابق نہیں ہے تو بابا یہاں جو بیٹھا دکاندار ہے وہ دین کے مطابق تو وہ بابا کی نہیں ہو رہی بات, اس عامل کی ہو رہی جو عمل آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے, آپ کی ناجائز بات کو پورا کر رہا ہے. ہم شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر. لے لوں اپنی بچی سے, پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے, میں واپس آتا ہوں. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام مہک اسلم ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ملک سے بھی لوگ رجوع کرتے ہیں, ان کے اپنے مسائل حل شدہ نہیں ہیں. برمنگھم دیکھو, مانچسٹر دیکھو, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہر گلی محلے میں ایک گھر جو ہے نا, آخر میں مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے, میرپوریوں نے, جیلمیوں نے, سیالکوٹیوں نے ایک خالی گھر رکھا ہوتا ہے کہ بابا جی جب بھی آئیں گے وہ وہاں ٹھہریں گے. ان کے گھر میں اور کوئی ٹھہرتا بھی نہیں ہے, وہاں سے وہ پاؤنڈ لے کر آتے ہیں, پاؤنڈ. اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ جب عورتیں ان بابوں کو ایئرپورٹوں پر لے کر آتی ہیں نا, تو کوئی بابا اتنا باغیرت نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ کہہ سکے کہ کم از کم لباس شرعی پہن کر آتے مجھے لینے کے لیے, ولیموں کے کپڑے پہن کے لینے آتی ہیں اور پاؤنڈ لے کے وہ بابا واپس آ رہا ہوتا ہے. یہ ایک مافیا ہے. اس مافیا کو پہچاننا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے سر, یہ مافیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہاں پر یہ دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں, ملکی مسائل حل نہیں ہوئے ابھی تک, مہنگائی وہیں کی وہیں ہے. ادھر سے ملکی مسائل یہ جن سارے حل نہیں کرتے سر؟ نہیں کرتے. کیوں؟ ہوں گے تو کریں گے نا جی, ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے بٹی صاحب تو پھر یہ دکانیں کیوں ہیں؟ لال بھائی میں اس بات سے جزوی اختلاف کرتا ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ شیاطین انسانوں کے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اصل بات جو سسٹر کا سوال ہے نا, قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 2, اللہ رب العزت نے کہہ دیا قیامت تک کے لیے جو دھندا ہے نا اسی ایک بنیاد پہ چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت, یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بندے کی طرف جاتا ہے نا, اس کا ایک ہی کلیم ہوتا ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. جو سسٹر نے کہا پھر اللہ کا رب العزت کا کیا کام ہے؟ اولیاء اللہ کا اگر کوئی کام ہے تو اللہ نے بتا دیا, وہ یہ ہے کہ دعا وہ کر سکتے ہیں ہمارے اللہ کے قریب. وہ اللہ وہ آپ سے آ کے میں نے واقعی بھی کہا کہ کیا ہمارے بزرگ جو آج مارکیٹ میں ہیں, میں بڑے ادب سے میں اور کیا جملہ کہوں, کیا وہ اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا اپنے قریب کر رہے ہیں؟ واپس آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا, وقفہ لے کے جا رہا ہوں. خواتین نصرت, میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں اور ان کا نام لینے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے, شفیق احمد گل صاحب. یہ رہا کرتے تھے علامہ اقبال ٹاؤن میں, اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک زمانے میں بڑی توجہ کیا کرتا تھا. ظالم توجہ کرنے والا انسان تھا, میں نے اس سے اچھا توجہ کرنے والا انسان نہیں دیکھا. بہت بڑا نام جو ہے نا ایک مرشد کا, وہ اس کے ساتھ نیچے گلی میں کھڑا ہوتا تھا, یہ اس کو گالیاں دے کر اس کو لکھایا کرتا تھا ہر مسئلے کا حل. اور صبح جب ہم جاتے تھے بابا جی کے پاس تو وہ بابا جی جو ہیں لوگوں کو اسی کی بتائی ہوئی باتیں جو رات کو گالیاں کھا کر سن کر آتے تھے, صبح اپنی بیس بھری آواز میں اس میں تھوڑی سی انگریزی اور اچھے لفظ ڈال کے وہ لوگوں کو یوں بتا رہے ہوتے تھے جیسے رات کو مجھے یہ خدا نے باتیں بتائیں. اور یقین کیجئے میں ایک دفعہ ان کے دربار پر, ان کے مزار پر گیا تو ان کے لکھے ہوئے کالم جو ہیں اخبار میں جو چھپتے تھے, جن میں لوگ ریوڑیاں کھاتے ہوں گے, ان کالموں کو لوگوں نے ریلوں میں اس طرح رکھ کے پڑھا جیسے قرآن حکیم کی تلاوت ہو گئی. خواتین حضرات, یہ اس بابے کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کے علم کی جہالت ہے, یا میرے خیال میں آپ کا ایمان جو ہے شاید وہ ابھی تکمیل کی کسی بنیادی حص پر پورا آیا ہی نہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے. شاہ صاحب یہ آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب کے ساتھ اگر موقع ملا تو میں وہ ایک پروگرام ہم نے شاہ صاحب کے ساتھ کیا جس میں کہ آپ کو بڑا اچنبا ہوگا کہ صورت کیسی ہوئی. حضرت وہاں پہ بیٹھے تھے ایک مجلس میں, ایک وہاں پہ بزرگ آئے اور وہ بزرگ جو ہے وہ ہاتھ کو یوں کرتے تھے اور جو بھی بے موسمی پھل ہے وہ آپ کو لا کے دے دیتے تھے. ایران کا جو سودا تھا, جو مشہد کے انگور تھے, ہر شے لے کر آ جاتے تھے. اور یہ بات یقین اور عقل میں نہیں آ سکتی تھی کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ساری رات میں ان کے پاس بیٹھا رہے. مسعود ہیں ہمارے دوست, ہیون اسٹیٹس کے عادل ہاسپٹل کے بالکل ساتھ. صبح جب فجر ہوئی تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی. جب انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے اپنا فیصلہ کر لیا. میں نے انہیں فون دیا بابا جی کو, وہ اللہ چوک کے پاس آج بھی رہتے ہیں. میں نے بابا جی کو کہا کہ آپ اپنی مسز کو فون کیجیے اور انہیں کہیے کہ جو 40-50 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر میں آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی 40 لوگوں کا ناشتہ تو نہیں بنا سکتی. میں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہوگا تو ضرور بنائے گی. کہتے نہیں ایت نہیں مننے گی. میں نے کہا حضرت بات سنیں, آپ اگر سودے لا رہے ہیں, پھل لا رہے ہیں, جو چاہے کرے, جس کی بیوی اس کے حکم کے تابع نہ ہو, میں یہ کیسے مان لوں کہ جنات جو ہیں کائنات کے وہ اس کے تابع ہیں. اللہ عالم ان کو اچھی بات لگی کہ بری لگی, لیکن میرا ایمان خراب ہونے سے حضرت ضرور بچ گیا. جی بیٹا آپ کا سوال. ناز ہے جی بیٹے, میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اگر ہماری کامیابی اسی بابوں میں یا ہے تو پھر ہماری اسٹرگل کیا کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم اسی پہ ریلائی کریں, ہم محنت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے حضرت. میں اسی جگہ آؤں گا جو میں نے بات سوال چھوڑا تھا کہ جو بابے ہیں یہ اپنے پاس لے کر آتے ہیں لوگوں کو یا خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں. بھی ابھی جو میری بہن بات کر رہی ہے خدا کے کر رہے تھے, ایک فکرہ میں بولوں گا. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ اگر آپ اس بات کو مان لیں تو پھر تو خدا خود ہی تھے, وہ چلاتے رہتے سارا سسٹم. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کا رول ہے, اور تاریخ کی اوراق ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء کرام نے ہر دور میں انسانوں کی فلاح اور رشد کا کام کیا اور وہ کام کرتے رہے. یا اگر وہ یہ بات کر رہی کہ پھر اللہ خود ہی چلاتا رہتا اپنی اچھا اگلی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اس کے بعد اولیاء کرام کا قیامت تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا. وہ اولیاء کرام جو انسانوں کو پکڑ کے خدا کے حضور کھڑا کرتے ہیں, جو انسانوں کو پالش کر کے, وہ انسانوں کو پالش کر کے ان کے ظاہر اور باطن کا تضاد دور کر کے ان کو صاف کر کے نور الہی کے قابل کرتے کہ اب اپنے رب کی طرف چلے جائیں. سر جو انسان جو عمل اپنی طرف لائے گا وہ اس نے ایک امپائر کھڑی کی ہوگی, ایک شہر تاریخ کیا ہوگا. بٹی صاحب آپ نے نا مسئلہ حل کر دیا. بڑی خوبصورت تعریف ولی کی جو ہے نا وہ میں نے صابر کلیر کی پڑھی کہ ماضی کے اوپر پاؤں رکھے, حال پہ نظر رکھے اور آنے والے وقت کے لیے اشارہ دے کے جائے. اس کا مطلب کہ یہ جو شخص جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اپنے وقت کا بہت بڑا اسکالر بھی ہوگا اور پروفیسر بھی ہوگا. میں ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں حضرت, عالم ہوگا, بہت بڑا عالم ہوگا. ایک فکرہ میں مجھے بولوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں جو بہت سارے سینسیٹیو لوگ ہیں, جو ڈپریسو لوگ ہیں, جب وہ اپنی ناکامیاں دیکھتے تو ناکامی کے بعد پرانے کلچر کے تحت نسل در نسل جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ ایک نا چلتے ہیں سلسلے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بابے کے پاس, جس اسپرچولیسٹ کے پاس, جس بھی عمل کے پاس ہم جا رہے ہیں, خدا کے لیے اس کو دیکھ لیں, تحقیق کر لیں. پہلی بات اس کی نظر میں حیا ہو, سنتے نبوی کا وہ عمل ہو, اور اس کے بعد یہ کہ وہ لوٹ مار نہ کر رہا ہو, اور دائیں میں 2-4 مہینے اگر آپ پوچھیں گا کوئی 100 اسٹوریاں مل جائیں گی وہاں پہ. بلال بھائی بڑی اچھی بات ہے نا, جو توکل حیا کی بات بھٹی نے بڑی آنکھ میں اس کی حیا ہو, طہارت بھی ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا جس میں حیا نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرے. نہیں, اپنی جوان بیٹیوں کو ہم کیوں لے کے جاتے ہیں ان کے پاس؟ یہ خدا کی قسم میری سمجھ سے بات سمجھ ہے. میں انہیں ایک ایسی بہت میں سے ایک بزرگ کو بھی جانتا ہوں, اس خاندان کو بھی جانتا ہوں, ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. ان بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو ماں لے کر جاتی تھی ساتھ, بابا جی آگ جلا کے کاغذ دیتے تھے, بچی جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر وہ کاغذ کو پھیرتی تھی کہ اس سے شادی ہوگی. تو میں خدا کی قسم جتنا غیر شرعی عمل ہمارے ہاں ان جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کا ایک رتی بھی ہم اوپن سوسائٹی میں کر رہے ہونا تو لوگ ہم پہ فتویٰ لگا دیں کفر کا. بلال بھائی ایک بھی بات ہو رہی تھی بٹی صاحب سے کہ قرآنی تبیز ہوتا ہے, وہ تو چلو پہننا ہے. میں کہتا ہوں اگر زمزم کا پانی ہو وہ انسان پیے نہ, لٹکائی رہے, شفا نہیں ملنی. قرآن کا تبیز بندی رکھے, قرآن کا تبیز بندی رکھے, دل نہیں کھلنا, قرآن پڑھنے سے کھلنا. اور توکل اللہ پہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتہ آ رہا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ یہ میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں, تو حضرت ابراہیم جو فرشتے کو تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مجھے تیرے سے کوئی حاجت, مجھے اللہ رب العزت سے حاجت ہے. اور میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بارش ہوئی, کچھ لوگ کافر ہو گئے, بخاری شریف, کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے. صحابہ نے پوچھا ایک بارش نے کچھ لوگوں کو کافر اور مومن کیسے کر دیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے بارش کے بعد یہ کہا فلاں ستارے کی حرکت ہوئی, 9 ستاروں کی وجہ سے, فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ کافر ہو گیا. اور وہ صحابی تھے, اور جس نے کہا اللہ رب العزت نے بارش برسائی وہ مومن ہو گیا. توکل انسان کا ایسا ہونا چاہیے ہر کام اللہ رب العزت کی
طرف سے ہو سکتا ہے. بالکل ختم ہو گیا حضرت, بہت شکریہ آپ کا. یہ بات میں جو ہے نا یہ بھی واضح طور پہ لوگوں کو میں نے بتائی نہیں کہ ہم نے شاہ صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ شاہ صاحب نے اپنے جو عمل ہیں ان کو کتنا زیادہ پرفیکٹ کیا ہوا ہے. بٹی صاحب بہت شکریہ, اور میں اعجاز بابا آپ کا انتہائی ممنون. خواتین حضرات, ایک دفعہ ملاقات کا وقت ملا ممتاز مفتی سے, یہ بچوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. ممتاز مفتی صاحب بہت اچھے ادیب تھے. میں نے ان کی کتاب لبیک پڑھی جس میں کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا. ان سے ملاقات ہوئی, ان کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی, تو کہا کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا سر میں نے کتاب پڑھی آپ کی, اور آپ نے جو واقعہ لکھا ہے یہ غلط ہے. اتنے بڑے آدمی کو پدی کا شوربہ کیا, یہ کہنا بہت بڑی ضرورت کی بات تھی. لیکن اس کا بڑا پن ممتاز مفتی کا یہ دیکھیے, وہ لیٹے ہوئے تھے ایک دم بیٹھے, اور بیٹھ کے مجھے کہنے لگے, پنجابی میں کہا, میں اردو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا میں ایک لکھنے والا ہوں, میں ایک ادیب ہوں, جھوٹ لکھنا میرا حق ہے, تم مجھے اس جھوٹ کے عوض اگر پیر بناؤ گے تو تمہاری تعلیم میں ایک بہت بڑا نقص رہ گیا ہے. یہ وہ جملہ تھا جس نے ممتاز مفتی کو میری نظر میں بہت بڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.